बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, शो का आगाज करते हैं एक ऐसी खबर से जिस खबर के अंदर इस बात पे मोहर लग गई है कि पाकिस्तान के साथ जो जंग थी उसके अंदर भारत ने वाकई में एटलीस्ट 6-0 का स्कोर तो उनका है ही है। इंडियन एयरफोर्स ने एक हिस्ट्री बनाई है। दुबई एयर शो के अंदर दुबई एयर शो की हिस्ट्री का पहला क्रैश वाकया हो गया। एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग करने गई थी इंडियन एयरफोर्स, लेकिन एंटी मार्केटिंग कर वापस आई है। इंडियन एयरफोर्स डिड व्हाट इट्स बेस्ट एट। आसमान से गिरने में सबसे ज्यादा महारत रखती है इंडियन एयरफोर्स और आसमान से ही गिरी। लेकिन अफसोस है कि वो पायलट जो इंडियन एयरफोर्स का था वो हलाक हो गया। करप्शन की नजर हो गया, सियासत की भींट चढ़ गया और इसी तरीके के हजारों जो पायलट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, वो सियासत और करप्शन की भींट चढ़ते आए हैं 1947 से लेकर 2025 तक। जो मैं नेक्स्ट सेगमेंट में आपके सामने उसके प्रॉपर स्टेटिस्टिक्स रखूंगी। अफसोस की बात यह भी है कि ये जो इंडियन एयरफोर्स का ये तेजस तैयारा गिरा है, ये वो तैयारा है जिस तैयारे को इंडिया ओन करता था। यहां हम JF-17 थंडर के जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपने तेजस को संभाले नहीं पा रही है। लेकिन ये मामला सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ खुद क्या कह रहे हैं। Just not confident of achieving. This is very wrong thing to have. We tell you our requirements and what our worries. You have to alleviate those worries and make us more confident. Find it here. We are just not in mission mode. Everything is ho jayega, karenge. See, it is a known fact that Tejas has got delayed. There is no doubt in it. We all know it. And there is also promise that the production rate will be increased to 24 aircraft per year. If that promise is kept, I think the delays can be caught up with. Yes. Tejas, we started inducting in 2016. Actually, we should go back to 1984 when we conceived that aircraft. Today we are in 2024. I do not have the first 40 aircraft also. So this is the production capability. We need to do something. Timelines is a big issue. Once timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? अब एक तरफ ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान के तैयारे वर्सेस इंडिया के तैयारे, पाकिस्तान की एयरफोर्स वर्सेस इंडिया की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस वर्सेस इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस कोई किसी किस्म का मुकाबला नहीं है जहां वो किसी किस्म का भी जंगजुआना रवैया रखने के पीछे पड़े हुए थे इंडिया और नरेंद्र मोदी के पीछे अंधी तकलीद करते हुए नजर आ रहे थे। जंग 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 के नारे लगा रहे थे। वहीं पाकिस्तान चुपचाप अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा था, अपनी प्रोफेशनलिज्म को आगे बढ़ा रहा था और उसी की प्रिपरेशन कर रहा था। मई में जो हुआ वो सबके सामने है और अब यूएस कांग्रेस भी इसकी एक्चुअल विटनेस बन गया, एक तरह से उसके ऊपर स्टैंप लगा दी है। इसी हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने इसको रेफर करते हुए कि यूएस कांग्रेस ने आखिर कहा क्या है उसको मेंशन किया। सुने जरा। मई में 4 दिन की मुख्तर जंग में आज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नुकोरे जहाज पाकिस्तान ने गिराए। भारत को अब इस बात का यादा करना होगा कि पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाकर अपने लोगों को हेजेमोनिक डिजायर्स और जंगजुआना रवैये की तरफ लेकर जाने की बजाय, अपने लोगों को दहशतगर्दी की तरफ लेकर जाने की बजाय और इंतहा पसंदी की तरफ लेकर जाने की बजाय वो मसाइल जो कि इंडिया के इंटरनल मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। इंडिया के अंदर स्लम्स, इंडिया के अंदर गुर्बत इस टाइम पर उरूज पर है। लोगों को खाने को मिल नहीं रहा, रहने को जगह नहीं है, साफ पानी नहीं है, दरियाओं का हाल बुरा है, एनवायरमेंट इस टाइम पर सबसे लोएस्ट पॉइंट पर है इंडिया के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी एक ही नारा सुनने को आता है और वो नारा हर इंतखाबात से पहले हमें नजर भी आता है। अब रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर जो वाकया हुआ, जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ, उसके अंदर एकदम से आवाज बुलंद होने लगी कि पाकिस्तान इसका जो है परपेट्रेटर है। उसके बाद दूसरे ममालिक की तरफ इंक्लूडिंग तुर्की की तरफ मामला डालना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर इंटरनल टेरर आउटफिट की तरफ इसका इशारा चला गया। लेकिन जैसे ही बिहार के इंतखाबात जीते बीजेपी ने, वहीं इंडियन मीडिया ने जो कि हेविली इन्फ्लुएंस्ड है नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जरिए,
उन्होंने बात ही दबा दी, मतलब तमाम के तमाम वाक़े को ही दबाना शुरू कर दिया और अब इंडियन मीडिया के अंदर उस वाक़े की बात भी नहीं हो रही है। जिस वाक़े को पहले पाकिस्तान की तरफ, उसके बाद फिर इंटरनल टेररिस्ट आउटफिट की तरफ लेकर जाया गया, उसकी अब बात ही नहीं हो रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर आईनी इस्लाहात की बात हो रही है। अब आईनी इस्लाहात को एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बार बार तवातुर से आईनी इस्लाहात करने की जरूरत क्या है। 26 के बाद 27वीं और 27वीं के बाद 28वीं आईनी तरमीम तैयार खड़ी है और 27 नवंबर को इजलास होना है सेनेट का भी और नेशनल असेंबली का भी, और ये तवक्को की जा रही है कि 28वीं तरमीम के अंदर मामलात क्या होंगे उन्हीं को डिस्कस किया जाएगा। अब दो जाविये हैं इसके। अपोजिशन कहती है कि आईनी इस्लाहात की जरूरत नहीं, तो हुकूमत का ये कहना है कि वो मामलात जो कि आज से कई दहाइयों पहले तय हो गए थे वो आज के जदीद दौर के अंदर पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और इसके लिए वो इस्लाहात करना जरूरी है जो इंस्टीट्यूशंस को तगड़ा करें। और इंस्टीट्यूशनल इस्लाहात के लिए क्या पुराने तंजीमी ढांचे किसी भी तरीके से पाकिस्तान को आगे के लिए तैयार कर सकते हैं या नहीं कर सकते, चाहे वो बल्दियाती निजाम हो, चाहे वो अफवाज का निजाम हो, चाहे वो अदालतों का निजाम हो, या फिर शायद आगे जाके वो सियासी निजाम भी हो। ये सारी की सारी चीजें, तीन चीजें इस टाइम पर हमें साइमल्टेनियसली चलती हुई नजर आ रही है। एक आईनी इस्लाहात है, दूसरा माशी तंजीम साजी है और तीसरा सिक्योरिटी रीअलाइनमेंट है। इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमान तारुफ करवाऊंगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर हैं, पार्लिमानी उमूर के चीफ विप हैं PMLN के। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। बिफोर आई गो टू द टॉपिक, डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि आप लोग आईनी तरामीम की बात कर रहे हैं, वहां ECP की रूल्स की धज्जियां बिखेर देते हैं। तलाल चौधरी साहब और आपके 3 वुज़रा, जिसके अंदर हुज़ैफा रहमान और अवैस लगारी साहब हैं, वो उनको ECP जो है वो शो कॉज देती है। तलाल चौधरी साहब इलेक्शन कैंपेन में पहुंच जाते हैं अपने भाई की। आप लोग हुकूमत में हैं, आप लोग लेजिस्लेटर्स हैं, आपने कानून को सेफगार्ड करना है और आप लोग ही ECP के कवानीन और रूल्स एंड रेगुलेशंस की धज्जियां बिखेर दें। डॉक्टर साहब ये किधर की बात हुई, ये किधर का इंसाफ हुआ? देखिए निका, मैं आपको ये बात अर्ज करूं कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा है भी। हमारी जो कैबिनेट है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की जिस तरह की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग है और उनकी हर बात पे नजर होती है, किसी वजीर को जरूरत नहीं होती कि वो किसी तरह की कोई रूल्स को या रेगुलेशंस को बाईपास करे। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर कोई वजीर किसी जलसे में, इंतखाबी रैली में बराह रास्त खुद शिरकत करता है तो उसके खिलाफ वो खुद एक्शन भी लेते हैं और कई दफा हुआ भी है। लेकिन अगर आपका भाई इलेक्शन लड़ रहा है किसी मिनिस्टर का, तो किसी ग्रुप से राब्ता करना, लोगों से राब्ता करना, उसके लिए वो जो इनडायरेक्ट कन्वेंसिंग होती है वो आप कह लें, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज। But this was not an indirect convincing, right? जी, मुझे उस वाक्य का पता नहीं है जो आप कह रही हैं, लेकिन डायरेक्ट आप जलसे में नहीं जा सकते, ये तयशुदा बात है और हम लोग इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं। आपकी जो 3 वुज़रा हैं इनके खिलाफ को पार्टी के अंदर भी कोई एक्शन लिया जाएगा ECP के अलावा, इस बात को प्रूव करने के लिए कि आप लोग इस बारे में बड़े सेंटिमेंटल हैं? जी देखते हैं। अभी मैंने बताया चूंकि मैं इस वाक़े से इल्म नहीं हूं जिसकी आप बात कर रहे हैं, और इस तरह की जो चीज अगर हुई है तो उसको तो प्राइम मिनिस्टर भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई डायरेक्ट वायलेशन, चूंकि एक जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर की काबीना है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात किसी बहुत छोटी आप ये कहें कि तकरीब को या इस तरह के इवेंट को किया जाता है, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे लगा दी जाती है जो कि जलसा या उस तरह की इंतखाबी रैली नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि अब चूंकि यहाँ पे कट पेस्ट का बहुत रिवाज है तो उसका बाकायदा फोरेंसिक भी होगा कि क्या इस तरह का वाकया असल में हुआ। डॉक्टर साहब ये ना कहिएगा कि फेक है या कोई AI जेनरेटेड है, छोटी हो बड़ी हो, जलसा हो जलसी हो। आपको इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूँ जो मैंने आपको कहा है? नहीं, वो कर सकते हैं, कह नहीं सकते, फिर करेंगे तो फिर आपसे तब सवाल करेंगे। बट लेट्स गो टू द अदर साइड। 27 नवंबर को इजलास बुलाया गया पार्लियामेंट ओवरऑल। मुझे बताइए 28वीं आईनी तरमीम 27वीं नवंबर को आ रही है? जी बिल्कुल नहीं आ रही। 28वीं तरमीम का अभी मुस्तकबिल करीब में, नियर फ्यूचर में कोई इम्कान नहीं है। जो अनफिनिश्ड एजेंडा 27वीं तरमीम का बकाया रह गया है उस पर काम होगा, कंसेंसस पैदा किया जाएगा जो कि अभी चंद दिनों में तो होने वाला है नहीं, और उसके बाद 28वीं तरमीम के बारे में सोचा जाएगा।
یہ جو اجلاس ہیں یہ ہمارے روٹین کے اجلاس ہیں جو اسمبلی کا کیلنڈر پورے سال کے شروع میں جاری کیا جاتا ہے. یہ تاریخ اس کیلنڈر کے مطابق ہے اور سینٹ کا اور اسمبلی کا اجلاس الگ الگ ہے. یہ کوئی کچھا اجلاس نہیں ہونے جا رہا. اچھا یہ obviously it's not a combined session, it's a separate session but on the same day. یہ بتائیے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے انفنشڈ ایجنڈاز کے بارے میں آپ نے بات کی ہے. کون سے ایجنڈاز ہیں ڈاکٹر صاحب جو ڈسکس کیے جائیں گے؟ دیکھیں NFC ایوارڈ وہ جو پروپوزل دی گئی تھی کہ ڈیٹ سروسنگ میں اور اس کے ساتھ جو ہمارے ڈیفنس کے اخراجات ہیں، آپ کی مسلح افواج، آپ کی رینجرز، وہ ہمہ وقت پاکستان کے ہر کونے میں تیار ہوتی ہیں، ہر صوبے میں تیار ہوتی ہیں لا اینڈ آرڈر کی مینٹین کرنے کے لیے، قدرتی آفات سے لڑنے کے لیے. تو ہم نے کہا صوبے بھی تھوڑا اس میں اپنا حصہ ڈالیں. لیکن ڈاکٹر صاحب NFC ایوارڈ تو 27ویں آئینی ترمیم کا حصہ نہیں تھا. جی NFC ایوارڈ تو 27ویں آئینی ترمیم کا حصہ نہیں تھا، اس نے تو 28ویں آئینی ترمیم کا حصہ ہونا ہے نا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ انفنشڈ ایجنڈا آپ نے پوچھا ہے نا، تو یہ انفنشڈ ایجنڈا ہے. سو انفنشڈ ایجنڈاز جو ہیں وہ 28ویں آئینی ترمیم بنائیں گے. ایم آئی کریکٹ؟ جی میں تو یہی کہا، آپ کو اسٹیٹمنٹ شروع میں یہی دی ہے کہ وہ جو انفنشڈ ایجنڈا جو کلاسز رہ گئی تھی گورنمنٹ نے پروپوز کی تھی لیکن اس پہ کنسنسس پیدا نہیں کیا جا سکا تھا. اس پہ کنسنسس پیدا کرنے کے بعد وہ 28ویں ترمیم کا حصہ ہوں. سو ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کا انفنشڈ ایجنڈا، میں کہہ رہی ہوں 28ویں آئینی ترمیم کا آغاز. تو بات تو وہی ہوئی نا. جی کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، بات وہی ہے. تو چلے میں نے 28ویں آئینی ترمیم والا کان پکڑا ہے. یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب اس ٹائم پر خط لکھا گیا ہے CM KPK کی طرف سے CM پنجاب کو، اور اس سے پہلے علیمہ خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، کیا گورنمنٹ اس کے اوپر بھی انشور کرے گی کہ ایٹ لیسٹ جو خواتین ہیں جو ایز سسٹرز آ رہی ہیں، کیونکہ آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ بہنیں جو ہیں ان کو اگر وہ سیاست میں حصہ نہیں لے رہی ہیں تو ایز سسٹرز ان کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے اوپر کسی بھی طرح کا تشدد کیا جائے یا کسی بھی طرح کی گڑبڑ ہو. تو آپ لوگ کیا انشور کریں گے کہ ایٹ لیسٹ عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں ان کو عزت و تعظیم دی جائے؟ وہ بالکل عزت اور تعظیم کے لائق ہیں اور عزت اور تعظیم دی جاتی ہے، بٹ انفارچونیٹ سوشل میڈیا پہ میڈیا کی ٹیمیں تو بھی کنڈیم کرنا چاہیے. میں نے بالکل فوراً آپ کے جواب میں یہ بات کی ہے کہ وہ قابل احترام ہے، انہیں عزت دی جاتی ہے، دی جاتی رہے گی. یہ جو بات کوٹ کی گئی ہے کہ وہاں پہ خدا نہ خاصا کسی کو مشکل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ باتیں صرف سوشل میڈیا پہ کی گئی ہیں، باقی حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور جب بھی وہ وہاں پہ آتی ہیں ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. تو وہاں پہ ہماری جو لیڈیز پولیس ہوتی ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے. کسی میل پولیس آفیسر کی یا سپاہی کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ ان کو سیٹنا تو دور کی بات ہے ٹچ بھی کر سکے. ہم خود وزادار لوگ ہیں اور روایتوں والے لوگ ہیں. یہ انہیں چونکہ سوشل میڈیا کو کوئی ایپیٹائٹ اور خبر چاہیے ہوتی ہے، وہ وہاں پہ سنسنی پھیلانے کے لیے اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں. انٹرسٹنگ. ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. میں بالکل آپ کو ریالٹی جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا، ملاقات CM صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ابھی بھی عالم برزخ میں ہے، اٹکی ہوئی ہے، نہ آر نہ پار، دلاسے بھی دلائے جاتے ہیں لیکن ہوتی بھی نہیں ہے ملاقات. کب ملاقات کروا رہے ہیں آپ ان کی؟ ملاقات کسی کی خواہش پہ نہیں ہو سکتی. ملاقات خواہش سے مراد ہے کہ وہ CM ہے یا گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ کہے جناب کہ میری خواہش ہے کہ ملاقات ہو جائے. ملاقات کے لیے کچھ قواعد اور ضوابط ہیں، رولز ہیں جیل مینول کے تحت، اس کے تحت اپلائی کریں. اگر پہلا رائٹ اس کی فیملی کا ہے ان کی، اور عمران خان صاحب کی فیملی تواتر سے ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ان کی لیگل ٹیم کا ہے تواتر سے ملتی ہے. باقی وہاں پہ دیکھیں نا 8,500 اور بھی کہتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ واقعی میں یہ بات جو ہے کسی کی ومز اینڈ وشز پہ تو نہیں ہو سکتی، ملاقات نہیں ہو سکتی. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی خواہش ہے تو اس خواہش کی بنیاد پر تو نہیں ہو سکتی، لیکن خواہش کی بنیاد پر ملاقات روکی بھی تو نہیں جا سکتی. میرا سوال مکمل ہونے دیجیے گا. خواہش کی بنیاد پہ کسی کی ملاقات روکی بھی نہیں جا سکتی ہے. عدالت نے جب آپ لوگوں کو کہہ دیا ملاقات کرا دیں تو کرا دیں. مجھے نہیں ہے کہ اس فیصلے میں کیا ہے، اور اگر فیصلے میں لکھا گیا ہے تو پھر تو یہ رائٹ ہے. اور اگر
ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. علی محمد خان صاحب اب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ علی صاحب. اچھا یہ بتائیے گا ایک تو ہری پور کے اندر کیمپین ہوئی, اس کیمپین کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ انتخابات کے حوالے سے بڑا ٹف کمپٹیشن میں نے سنا ہے کہ ہونے جا رہا ہے, نیک ٹو نیک معاملات چل رہے ہیں. ایک وہ, دوسرا یہ کہ سی ایم کے پی کے اس ریلی میں آ جاتے ہیں, ای سی پی کے قوانین رولز کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں. ایک طرف وہ لیجسلیٹر ہیں, قانون کا ان کو رکھوالا ہونا ہوتا ہے, قانون بنانے والے ہیں وہ, اور وہی قانون کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں. وائی؟ اور پھر ای سی پی کے حوالے سے جو باتیں کرتے ہیں وہ دھمکیاں لی جاتی ہیں, پھر پیش بھی نہیں ہوتے. وائی از دیٹ سو علی محمد خان صاحب؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ہری پور کا ماحول میں دیکھ کے آیا ہوں, 1-2-3 جگہ میں نے پروگرام کیے ہیں. بہت ہی میرے خیال میں بہت اوور ویلمنگ سپورٹ ہے جناب عمران خان صاحب کے لیے وہاں. رات کے وقت, پرسوں رات, بڑا جذبہ میں نے دیکھا. جہاں تک جناب وزیر اعلیٰ صاحب کا تعلق ہے, محترم سہیل صاحب کا, تو ٹیکنیکلی تو انہوں نے اس حلقے میں جلسہ نہیں کیا. علاقہ وہی تھا لیکن وہ حلقہ نہیں تھا, حلقے کی حدود سے باہر تھا. جو انہوں نے بات کی ہے اس کو تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے شاید غلط لیا ہے. کیونکہ دیکھیں الیکشن کمیشن کیا چاہے گا, ہم اگر ان کا ٹریک ریکارڈ نہ دیکھیں تو بظاہر تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے یا وہ یہ کرنا چاہیں گے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو, کوئی دھاندلی نہ ہو. تو اگر کوئی شخص اس کام کے حق میں بات کرے, ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے دھاندلی کی, کسی نے فارم 47 والی گیم کی, کسی نے عوامی مینڈیٹ کو چورایا, تو اس کے ساتھ قانون کے مطابق دیکھا جائے گا. جو بھی لائمل ہے ان کے الفاظ کے چناؤ پہ کوئی کوشچن کر سکتا ہے, لیکن ان کا انٹینٹ یہ تھا کہ دھاندلی نہ ہو. یہی تو الیکشن کمیشن چاہتا ہے. الیکشن کمیشن کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے سہیل آفریدی کا کہ ایک ایسا وزیر اعلیٰ بھی کبھی خدا کر کے ملا جو کہتا ہے کہ دھاندلی نہیں ہونے دے. علی محمد خان صاحب اگر ان کی انٹینٹ یہ تھی, انما الاعمال بالنیات, لیکن وہ اللہ تعالیٰ اس کا جج ہوتا ہے, انسان اس کا جج نہیں ہوتا. اگر ان کی انٹینٹ یہ تھی کہ وہ یہ فرمائیں کہ دھاندلی نہ ہو, تو وہ سادہ الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم دھاندلی نہیں چاہتے. ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ دن کا روشنی دیکھ سکیں گے اور اگر دن میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو آپ رات کا اندھیرا نہیں دیکھ سکیں گے. دس از اے کلیئر تھریٹ, از دس ناٹ؟ نہیں, کوئی تھریٹ نہیں ہے, کسی کو ڈرنے ورنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی جوان گرم خون ہے, تھوڑا سا مارجن آف ایرر دے. میں الیکشن کمیشن کو بصد احترام جان کی اور اپنی سیٹ کی امان پاؤں تو یہ عرض کروں کہ آپ کو سہیل آفریدی تو نظر آ رہا ہے, لیکن آپ کو 3 وفاقی وزراء مسلم لیگ نون کے نظر نہیں آ رہے. دیے نا انہیں نوٹس ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی ہے طارق فضل چودھری صاحب. ابھی تو وہ کام اپنا کر گئے ہیں. میں نے ابھی طارق فضل چودھری صاحب سے اس کا سوال کیا ہے, لیکن میں آپ سے تو آپ پی ٹی آئی کا سوال کروں گی نا, آپ سے تو میں ان کا سوال نہیں کروں. مجھے ایک بات بتائیں جی, ہم تو نہ سمجھ ہیں, ہم تو جذباتی ہیں, ہم تو نئے ہیں, ہمیں تو سمجھ نہیں. ان کی تو قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں, ان کو ابھی تک آئین کی پاسداری کا نہیں پتا. اور بھائی کیوں ڈر رہے ہو؟ آئین کی پاسداری, ہماری جو بہن ہے, سنیں ہاتھ پیر باندھ دیے ہمارے. ان کو اتنا کوئی ڈر ہے عمران خان کا کہ ڈی جی خان میں ہماری ایک جنرل پولیٹیکل ورکر زرتاج گل وزیر صاحبہ کے علاقے میں جو کمپین چلے, اتنا ڈر ہے ان کو اس خاتون کا کہ اپنے وفاقی وزیر کو بھیجنا پڑا وہاں کمپین کے لیے. خدا کا خوف کرے. بڑی خوبصورتی سے علی محمد خان صاحب آپ نے ٹویسٹ کیا ہے, لیکن ان کا سوال میں ان سے ہی پوچھوں گی اور آپ کا سوال میں آپ سے ہی پوچھوں گی. جوان خون ہے, لیکن وہ جو جوان خون ہے نا, اب وہ سی ایم کی کرسی پہ بیٹھا ہے. اب وہ جوان خون ورکر آف پی ٹی آئی نہیں ہے یا آئی ایس ایف کا ممبر نہیں ہے. ہی از اے سی ایم آف اے ویری امپورٹنٹ پروونس. علی محمد خان صاحب, ویسے انہوں نے ابھی پنجاب کی سی ایم, ایک بات کا کریڈٹ دیں جی, ہم لوگوں کو شاید اسمبلیوں میں کوئی گھسنے بھی نہ دیتا, ممبر تو بڑی دور کی بات ہے. کوئی خواب میں بھی سوچ سکتا ہے مسلم لیگ نون میں یا پیپلز پارٹی میں کہ وہ اگر فیملی ممبر نہ ہو اور وہ چیف ایگزیکٹو بنے ان اے جینوئن سینس, کہ وہ فرسٹ چوائس بنے. یہ ایک یقین کیجئے, میں آپ کو ناٹ بینگ اے پی ٹی آئی ممبر, یقین کیجئے اتنا کوئی جذبہ پیدا ہو گیا ہے خیبر پختونخوا کے نوجوان میں کہ یار یہ اتنی بڑی بڑی سیٹیں
یہ تو ہمارے بھی پاس آ سکتی ہیں. مطلب شاہد خاقان عباسی صاحب پی ایم ایل این کے زمانے میں، راجہ پرویز اشرف صاحب پیپلز پارٹی کے زمانے میں، گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کے، ان کے پاس اختیار ہے؟ مجھے بتائیے گا کیا ان کے پاس اختیار ہے؟ یہ تو کیبنٹ کے لیے بھی کہہ رہے تھے نا، عمران خان صاحب سے پوچھوں گا، اجازت لوں گا تو پھر کیبنٹ بناؤں گا. تو اختیار تو پھر ہمارے یہاں کہیں بھی نہیں ہے. شاید واقعی میں ایک ہی جماعت ہے جو کہ شورا کے ذریعے آتی ہے، جماعت اسلامی، باقی ساری تو ایک ہی شخصیت کے ارد گرد گھومتی ہے نا ہماری سیاسی جماعتیں. جماعت اسلامی کی ہم اگزامپل ہمیشہ دیتے ہیں. میری ان سے محبت ہے، ہمدردی بھی ہے. ان کو تھوڑا اپنی سول سرچنگ کرنی چاہیے. کیا وجہ ہے؟ اللہ کی مدد کیا کرنا چاہیے علی محمد خان صاحب؟ اللہ کی مدد چھوڑے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ بڑے خوبصورتی سے گھما رہے ہیں سوالوں کو، اینڈ آئی اپلوڈ یو فار دیٹ. بٹ دا فیکٹ ریمینز علی محمد خان صاحب کہ اس ٹائم پہ سچویشن واقعی میں ڈائر ہے. ایسی صورتحال میں سیاسی نعرے بازی سی ایم کو کر رہے ہونا چاہیے یا کے پی کے عوام کے لیے معاملات کو سالو کر رہے ہونا چاہیے؟ پرائیورٹیز. جی میں یہ ہری پور میں پہاڑی علاقے میں ایک جلسہ کیا مہینہ پہلے عمر بھائی کے حلقے میں. وہاں میں نے ایک بات کی، وہ میں نے دل سے کی تھی کہ اس وقت ہماری ملک کی سیاست اس نیچ پہ پہنچ گئی ہے کہ دیکھیں، میں نے کبھی اپنی سیاسی میری جتنی بھی کوئی زندگی ہے تھوڑی بہت، کوئی بہت ہی میں تجربہ کار شخص ہوں گا. میرا کوئی ٹرینر، وہ خان صاحب میرا ہیرو ہے، لیڈر ہے. باقی میرا کوئی والد یا کسی نے مجھے ٹرین نہیں کیا کہ اس طرح سیاست اس طرح سیاست کرو. لیکن میں نے سیاست میں کبھی کسی کو غدار یا ملک دشمن نہیں کہا. Fair enough. اس وقت ایک ایسے آدمی کے حلقے میں الیکشن ہو رہا ہے، عمر ایوب خان کی بات کر رہا ہوں، جو 4 نسلوں سے اس پاک سرزمین کی حفاظت کر رہا ہے. آزادی سے پہلے بھی آزادی کی بات تھی. ایوب خان کے والد، ایوب خان خود، عمر ایوب صاحب کے والد، عمر ایوب صاحب خود اور ان کا بیٹا بھی اس وقت پتہ ہے کدھر سرو کر رہا ہے. میں جگہ نہیں بتاؤں گا، بڑے ٹربلڈ ایریا میں پاک آرم فورسز میں سرو کر رہا ہے. اس آدمی کو آپ غدار کا ٹیگ دے رہے ہو. ویسے میں علی محمد خان صاحب پرسنلی کتنے شرم کی بات ہے. پرسنلی میں غداری کے اور فتوے جو دینے کی روایت ہے نا، میں اس پہ بلیو نہیں کرتی ہوں. بٹ نیکسٹ کوشچن، بلدیاتی انتخابات 27 نومبر کو اجلاس بلایا گیا ہے پارلیمنٹ کا. 27ویں کے بعد 28ویں ترمیم آنے کو تیار ہے. اس کے اندر بہت امپورٹنٹ پوائنٹ 140A، آرٹیکل 140A بھی ہے. اب آرٹیکل 140A وہ ہے جو کہ ڈیموکریسی کو ان ٹرو سینس گراس روٹ لیول تک لے کر جا سکتا ہے اگر بلدیاتی نظام کو سیدھا کر دیا جائے. کیا پی ٹی آئی اس قدم پہ یا اس تمام اقدام کی طرف ساتھ دینے کو تیار ہوگی، یا یہاں بھی وہی کہ نظر چرا کے سائیڈ پہ ہو جانے والی بات ہوگی؟ دیکھیں، پہلے میں اپنی ایک بات کر لوں. میں بلدیاتی الیکشن کے اسٹرانگلی حق میں ہوں. ہمیشہ اس پہ آرگومنٹ کیا ہے. اور جب ابھی ہمارا بوائکاٹ نہیں ہوا تھا لا جسٹس کمیٹیوں سے، اسٹینڈنگ کمیٹی سے، ایک کمیٹی میں بڑا اس پہ ڈیٹیل میں نے اس کے حق میں آرگومنٹس کیے. اس وجہ سے نہیں کہ ایم کیو ایم اس کو کر رہی ہے. میں نے ہمیشہ سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کو، ان لوگوں کو اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں اور آپ جیسے پروگرامز میں یہ بات کی ہے کہ دیکھو، ہم ہمیشہ کہتے ہیں جمہوریت زندہ باد، آمریت مرد آباد، فلانا. مرحوم مشرف صاحب ہمیں ایک تڑی مار کے چلے گئے دنیا سے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اس دنیا میں جو بھی نہیں ہے سب کے لیے دعا کرتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہو لیکن آپ کی اپنی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کو کہتے تھے. تو اب یہ دیکھیں، 18ویں ترمیم کا ثمر اگر میرے سے کوئی پوچھے، آج تک عوام کو اس طرح سے نہیں ملا. اس کی وجہ یہ ہے اسلام آباد سے اختیار اٹھاؤ، لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں ڈمپ کرو. کیوں بھائی؟ اس کو عوام کی طرف کیوں نہیں لے کے جا سکتے؟ جب کبھی، یاد رکھیے گا، جب کبھی بلدیاتی نظام پکا تگڑا کھڑا ہو گیا، ایم پی اے ایم این اے کے ڈیرے علی محمد خان صاحب عوام کو. کیا پی ٹی آئی فیور کرے گی یا نہیں؟ آخری بات، عوام تبھی با اختیار ہوں گے جب ان کو نیچے لیول پہ اپنے فیصلے آپ خود کرنے دیں. وہ 100 کلومیٹر دور جا کے ایم این اے ایم پی اے کے ڈیروں پہ بیچارے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں. لیکن تحریک انصاف اس کو اس وقت سپورٹ صرف ایک صورت میں کرے گی. آپ ہمارے لیڈر کو انگیج کیجئے، ہماری جماعت کو بطور اپوزیشن ایک سب سے بڑی جماعت کی انگیج کیجئے. اور خان صاحب جب تک اس کی اجازت نہیں دیں گے، ہماری جماعت اس کو پولیٹیکل کمپلشنز کی وجہ سے کنڈیشنل یس مل گیا علی محمد خان صاحب مجھے. بٹ تھینک یو ویری مچ. وقت ختم ہو گیا. اپروچ کرنا پڑے گا، ان کو انگیج کرنا پڑے گا. تو ایک کنڈیشنل یس ہے، پاسبلٹی ہے یس کی. تھینک یو ویری مچ علی محمد خان صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے اینڈ دین ول ٹاک اباؤٹ این امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ پاکستان اور اس کے ارد گرد کے ممالک کے حوالے سے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ آج ہوا کیا.
दुबई एयर शो में दुबई एयर शो की तारीख का पहला क्रैश हुआ. एंड इंडियन एयरफोर्स डिड व्हाट इट्स बेस्ट एट, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई लाइक स्टोन्स. अफसोसनाक बात यह है कि भारत की सियासत की भेंट इस टाइम पर भारत के इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स बन रहे हैं. और सिर्फ अभी नहीं, बल्कि 1947 से लेकर 2025 तक सैकड़ों नहीं हजारों तैयारे भारत के गिर चुके हैं और हजारों ही पायलट्स अपनी जानें खो चुके हैं. भारत का तैयार करदा तेजस जो है वो तैयारा, फाइटर जेट, जिसको वो दुनिया के अंदर काइंड ऑफ JF-17 थंडर के कंपैरिजन में या एक इंडियन मेड तैयारे के तौर पर पेश कर रहा था, वो आज एयर शो में मुजाहिरे के दौरान गिर कर तबाह हो गया. अफसोसनाक बात यह है कि पायलट भी हलाक हो गया इसके अंदर. यह पहला मौका नहीं है कि जब भारतीय फजाइया के लड़ाके तैयारों का हादसा पेश आया है. इस तरह के कई तैयारे गिरते रहे. 1947 से लेकर 2025 के दरमियान भारत के 2869 तैयारे तबाह हो चुके हैं और 1305 से ज्यादा पायलट्स हलाक हो चुके हैं, विच इज अ बिग नंबर. तबाह होने वाले जो तैयारे हैं उनके अंदर तकरीबन 1131 जंगी तैयारे थे. इसके अंदर से 200 से ज्यादा 230 के करीब जो है वो तरबियती तैयारे थे, 1248 ट्रांसपोर्ट तैयारे थे और 220 हेलीकॉप्टर्स भी इसी तरीके से तबाह हुए हैं. आपको याद होगा कि फ्रेंडली फायर भी 2019 का जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट था, उस टाइम पे हमने जो तैयारे गिराए थे वो तो गिराए थे, लेकिन साथ ही फ्रेंडली फायर के अंदर उन्होंने अपने तैयारे भी उड़ा दिए थे. इस बार मई के अंदर भी हमने 6 तैयारे गिरा दिए हैं और इसको कंप्लीटली डिनाई कर रहा था इंडियन मीडिया भी और इंडियन गवर्नमेंट भी, एंड इवन IAF के जो सरबराह हैं वो भी. लेकिन आज जो हुआ उससे इस बात पे स्टैंप लग गई कि पाकिस्तान की प्रोफेशनलिज्म और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की, एयरफोर्स की, आर्मी की, नेवी की प्रोफेशनलिज्म क्या है, और इंडियन साइड के ऊपर सियासत की भेंट चढ़ा दी है उन्होंने. अपनी सिक्योरिटी को भी, अपने लोगों को भी, वो लोग जो उनका दिफा करते हैं उनको भी सियासी मोहरा बनाकर रख दिया है. इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे. मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी. मेरे साथ इस टाइम पर इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब मौजूद हैं. थैंक यू वेरी मच जनरल साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम. एयर वाइस मार्शल अतीब सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. बहुत शुक्रिया अतीब सिद्दीकी साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम. अतीब साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स, हमारे JF-17 थंडर को देखने के लिए इंडियन पायलट्स आ रहे थे. तस्वीर वायरल हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है. वतु इज्जू मन तशाओ वतु जिल्लु मन तशाओ. लेकिन आज जो हुआ अफसोसनाक है. इसके अंदर करप्शन, सियासत का एलिमेंट आपको कितना नजर आता है? अबल अनिका, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपको भी, नाजरीन को भी, अपना जनरल तारिक को भी. और मैं सिर्फ ये बताता चलूं कि इसमें ये जो तीजा का प्रोग्राम है ये 1985 से शुरू हुआ हुआ है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नाम के अंदर. और इसके जो कंसल्टेंट हैं वो उस वक्त से ही ये दासो एविएशन के कंसल्टेंट हैं जिनसे उन्होंने रफाल लिए. 1985 से लेके अब तक ये इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा मसले मसाइल आए हैं, इंजन के हवाले से, एयरफ्रेम के हवाले से. और जो आपने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ने काफी हद तक इस प्रोग्राम को तबाह भी किया और करप्शन के एलिमेंट जो है वो भी इसके अंदर बहुत ज्यादा नजर आया है. आपको पता होगा रफाल के मामले में भी करप्शन के बहुत ज्यादा इल्जामात थे, बोथ ऑन द प्राइम मिनिस्टर एंड वो जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे इंडिया के, उनके ऊपर भी अरबों रुपए, कई 100 अरब रुपए की करप्शन उनमें भी नजर आई. अब तीजा जहां तक उसका ताल्लुक है, ये बहुत ही क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड जहाज इनका बना हुआ है. इट हैज नॉट बीन एबल टू डू वेल. इन्होंने बड़ी मुश्किल से 2 स्क्वाड्रन्स अपना इंडक्ट किए 2016 में, लेकिन ये तीजा ने मां के हक में पार्टिसिपेट नहीं किया. इनको इस अपने जहाज पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है इतना, क्योंकि बहुत अपना परफॉर्मेंस इसकी इतनी अच्छी नहीं है. लेकिन ऐसे लगता है जैसे आपने आगे कहा है कि ये इस दफा दुबई एयर शो में इसको जबरदस्ती तीजा को भेजा गया है, बिकॉज ये काफी अरसे से देख रहे थे कि JF-17 जो है वो एयर शोज, बहुत इंटरनेशनल एयर शोज में पार्टिसिपेट कर रही है, एयर डिस्प्लेस कर रही है, और इसको काफी हद तक इसको काफी हद तक क्या कहते हैं सराहा भी जा रहा है. बहुत सी कंट्रीज के साथ हमारी क्या कहते हैं डील्स भी हो चुकी हुई हैं. हमने कई मुल्कों को JF-17 देना भी शुरू कर दिया. तो ये इंडिया के लिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए ये एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट थी कि ये अपना ये जहाज
جس کو اب یہ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو وہ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے. تو یہ مجبوریاں تھی جس کی وجہ سے میرا خیال یہ تیجا کو وہاں پہ لے کے گیا. جو ویژولز کی آپ نے بات کی وہ کیا کہتے ہیں, اس میں جو ویژولز آئی تھی وہ آئل لیک کی جو آئی تھی, جس میں انہوں نے شاپنگ بیگز نیچے رکھے ہوئے تھے. یہ تو بہت ہی زیادہ کیا کہتے ہیں کرمنل نیگلیجنس کہہ سکتے ہیں آن دا پارٹ آف جو ان کے ٹیکنیشینز وہاں تھے. پتہ نہیں اتنے کو ڈی موٹیویٹڈ ہو چکے ہیں وہ کہ ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں کہ دنیا کے سارے کیمرے جو ہیں اس وقت اس ایئر شو کے اوپر فوکسڈ ہیں. اور میرا خیال یہ ویژول سب ساری دنیا میں دیکھے گئے ہیں. ایبسولوٹلی. عتیق صاحب ویلکم بیک ٹو یو. لیکن جیسا ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان سائلنٹلی اپنا کام کرتا رہا ہے. اپنے JF-17 تھنڈر پہ بھی کولیبوریشنز جو مختلف ممالک سے ہیں, دنیا ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہے JF-17 تھنڈرز کو. لیکن ایک طرف سیاست ہونا, ایک طرف ڈیفنس ہونا, دوسری طرف آپ انسانی جان کو داؤ پہ لگائی چلے جا رہے ہیں. ڈز انڈین لیڈرشپ ہیو نو شیم؟ بالکل, مودی میں تو بالکل شرم نہیں ہے. یہ انتہائی بے شرم انسان ہے اور اس نے پروو کر دیا کہ اپنے اس کے جو فرنٹ مین ہیں اڈانی اور امبانی کی ڈیفنس ریلائنس اور اڈانی ڈیفنس اینڈ ایرو اسپیس انڈسٹری, یہ اس پروجیکٹس میں انوالو رہی ہیں. اور دیکھیں, میں تو پہلے تعزیت کرنا چاہوں گا جو پائلٹ اس میں مارا گیا اس کی فیملی سے انسانیت کے طور پہ, بٹ پروفیشنلی آپ دیکھیں 3 دن اس کا آئل لیک ہوتا رہا اور پھر اسے ایروبیٹکس کر رہے ہیں جا کے. اور ان کے تو جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں انیل صاحب, انہوں نے تو دیکھیں 15 تاریخ کو سیمینار میں کہہ دیا دہلی میں کہ ہماری ڈیفنس انڈسٹری میں ذرا رتی بھر قومیت نہیں ہے اور ان کا صرف ایمان جو ہے وہ پروفٹ کمانے پہ زور لگا ہوا ہے. اور ہم سے کہتے ہیں کہ چیزیں انڈیجنس ہم پروڈیوس کریں گے اور لا کے امپورٹڈ کھڑی کر دیتے ہیں, اور اس میں بھی فالٹس ہیں. بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بٹ آن گراؤنڈ ان کی پرفارمنس بڑی پور ہے اور پیتھیٹک ہے. اس قسم کی انہوں نے بات چیت کی. تو مودی جو ہے وہ اس کو اپنے جو ہے بیوقوفی میں. جل صاحب, ایک طرف یہ ایشوز ہو رہے ہیں, آپ کا ڈیفنس جو ہے فالٹر کر رہا ہے, انڈیا کا ڈیفنس, ہم لوگوں کو اب ہر چیز پہ مورد الزام ٹھہرانے کی ان کو عادت ہو چکی تھی, لیکن اس بار تھوڑا ریڈ فورٹ کے اندر معاملہ ڈفرنٹ ہوا. ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف آپ انسٹیڈ آف یہ کہ انورڈز دیکھیں, اپنی غربت دور کریں, اپنی ایجوکیشن کی طرف دھیان دیں, اپنا جو آپ کے سلمز ہیں اس کو ختم کریں, اپنے ڈیفنس کو بہتر کریں, جو کہ پاکستان کو بھی کر رہے ہونا چاہیے, ان کو بھی کر رہے ہونا چاہیے, کیونکہ ہم دونوں ممالک بہت سارے چیلنجز, سملر چیلنجز سے گزر رہے ہیں, جو کہ ہم کائنڈ آف اگر جنگ لڑنے کی بجائے اکٹھے ہوتے تو شاید اکٹھے مل کر کام کر رہے ہوتے. لیکن وہ الٹا افغانستان کے ساتھ مل کر کسی طریقے سے ایسا نیکسس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو وہ ڈیسٹیبلائز کریں. یہ بات ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اتنا پیسہ جو وہ افغانستان میں دہشت گردی پھیلانے میں لگا رہے ہیں وہ اپنے معاملات سیدھے کرنے میں لگا سکتے؟ اگر اتنی عقل ہوتی تو یہ حالت نہ ہوتی جو آج انڈیا کی ہے. دیکھیں, وہ جو ہے سوائے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے پیسے کمانے کے اور اپنے عوام کو بھی اس نے ذلیل کرایا, اور ڈیفنس فورسز کو تو دیکھیں مروا رہے ہیں. کامبیٹ میں تو جہاز گرے, اب اس کے بغیر بھی گر گئے. اور افغانستان کی جو آپ نے بات کی, دیکھیں وہ انڈیا کے تمام ہمسائے اس سے تنگ ہیں, کوئی انڈیا کا ہمسایہ اس سے خوش نہیں ہے. اور ایران سے جو پینگے بڑھا رہے تھے, اب ایران نے بھی ان کے پاسپورٹ کو کہا کہ ہم بغیر ویزے کے نہیں آنے دیں گے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ افغان جو طالبان رجیم ہے وہ کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہے, اور سب چیزیں دیکھ کے. اور وہاں ان کے جو پہنچ گئے یہ جو منسٹر آف انڈسٹریز اور کامرس ہیں نور الدین عزیزی صاحب, امیر خان متقی تو 6 دن کا وزٹ پہ گئے تھے, یہ 5 دن کے وزٹ پہ چلے گئے. دیکھیں پورا ہفتہ وہاں بیٹھ کے گزار رہے ہیں, اور انڈیا ان سے کیا کہہ رہا ہے کہ میں ایئر کارگو سروس شروع کر دیتا ہوں. وہ عقل کے اندھو, ایئر کارگو سروس شروع کرو گے تو فاصلہ کتنا آپ کو افغانستان سے؟ دیکھیں اگر چابہار سے بھی آتے ہیں تو کم از کم 1,500 کلومیٹر کا سفر ہے. پھر چابہار سے افغانستان کا فاصلہ دیکھ لیں, کندھار کا, وہ 1,500 کلومیٹر وہ ہے. پھر کابل پہنچتے پہنچتے تو 2,000 یہ لگا لیں, تو 3,500-4,000 کلومیٹر کا سفر کر کے ایئر کارگو چلاؤ گے یا بحری جہاز سے آؤ گے. پاکستان کے ساتھ تو دیکھیں ان کے شہر کندھار اور جلال آباد مطلب آدھے گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں. 60, 70, 80 کلومیٹر میکسیمم فاصلہ ہے. اور ہمارے ساتھ جو ہے 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے. انڈیا کے ساتھ تو بارڈر ہی نہیں ہے. بھائی آپ پاکستانی کی دشمنی میں افغان طالبان یا انڈیا یہ تو کر سکتا ہے, کب تک سسٹین کرو گے؟ تو انڈیا کی قیادت کو چاہیے کہ نیبو چڑھانے ناریل توڑنے چھوڑیں. یہ جو توہم پرستی کرتے ہیں کہ اس پہ رفیل پہ بھی نیبو چڑھا رہے تھے اور ناریل توڑ رہے تھے, اور تیجاس پہ بھی کرتے ہیں. رفیل کے اوپر ایک اور ایشو تھا عتیق صاحب, وہ یہ ایشو بھی تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ سسٹم انٹیگریٹ نہیں ہو سکا ہمارا.
طیارہ لے لیا آپ نے, بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز آپ نے اس کے اوپر لگا لیے, لیکن آپ کہہ رہے الٹیمیٹلی 3 رفیل طیارے, 5 رفیل طیارے, جتنے بھی گرانے کے بعد مطلب ہمارا جو ان کے ساتھ کاؤنٹ ہے وہ 6-0 کا ابھی بھی مینٹینڈ ہے. سو اتنے طیارے گرانے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ کا انٹیگریٹڈ نہیں تھا سسٹم؟ نہیں, اپنا انیکا یہ بالکل غلط بیانی ہے. یہ دیکھیں جو اپنا رفیل ہے اس کی کمپلیٹ ہو گئی تھی انڈکشن بائی جولائی 2022. انہوں نے 3 سال لگائے ہیں کیا کہتے ہیں اس کی انٹیگریشن میں, اور انٹیگریشن ہوئی ہے ان کی, یہ نہیں کہ انٹیگریشن نہیں ہوئی. انہوں نے اکوپمنٹ کی انٹیگریشن کر دی, اسرائیلی ان کے پاس جو ایکسپرٹس ہیں وہ سارے موجود تھے, تو دیر از نو کوشچن کہ یہ انٹیگریٹ نہیں ہوا ہوا سسٹم. دا پرابلم واز کہ وہ اتنے ان کا مقابلہ پاکستان ایئر فورس کے ساتھ تھا نا, تو پاکستان ایئر فورس کے سامنے تو وہ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے, نہ پریویسلی کھڑے ہو سکتے تھے, نہ آج نہ فیوچر میں کھڑے ہو سکیں گے. یہ ہمیشہ سے کیا کہتے ہیں ان کی کوشش رہی ہے, کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. دے گاٹ دا بیسٹ پاسبل اکوپمنٹ دیٹ واز اویلیبل ان دا فارم آف رفال, اور اس کا ہم نے جس طریقے سے اس کے ساتھ جو کیا ہم نے, وہ ہماری پروفیشنلزم, ہماری جو لیڈرشپ ایئر فورس کی, جو ہمارے پائلٹس ہیں, صرف ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے. دے کوڈ ناٹ میچ دا پروفیشنلزم آف پاکستان ایئر فورس. اور یہ کہنا کہ جی انٹیگریٹ نہیں ہوا, یہ بالکل غلط بات ہے. 3 سال بہت عرصہ ہوتا ہے, 3 سال میں اس کو اچھی طریقے سے انہوں نے انٹیگریٹ کیا, بٹ دے ڈڈ ناٹ امیجن کہ جو پاکستان ایئر فورس ان کے ساتھ کرے گی وہ ان کے ساتھ ہوا. یعنی لوزنگ 6 aircraft is not a joke, that too within an air battle of 1 hour. تو یہ چیزیں ہیں کہ جس کو وہ کور کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں, لیکن ان کو پتا ہے ان کی ایئر فورس ڈاؤن سلائڈ بہت عرصے سے شروع ہوا ہے. جیسے آپ نے شروع میں کہہ دیا, دی اماؤنٹ آف ایئر کرافٹ جو انہوں نے لوز کیے ہیں, دی اماؤنٹ آف پائلٹس دیٹ ہیو بین killed in the last since 1947, it's a huge number. کسی دنیا کی کسی ایئر فورس کا اس طرح کا ریکارڈ نہیں ہے جو انڈین ایئر فورس کا. Absolutely, and that has been very evident for the past 5 years especially. لیکن جلد صاحب closing remarks, انڈیا کو اس ٹائم پر کرنا کیا چاہیے with regards to پاکستان اور افغانستان اور اپنے انٹرنل معاملات؟ دیکھیں, کرنا تو یہ چاہیے جو ریشنلی ہے ایک امن پسند ملک کے طور پہ رہے. ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑا ملک انڈیا ہے, دیکھیے, اور سارک بھی نہیں چل رہی بیکاز اس میں ہے کہ یونینیمسلی پاپولیشن وائز اینڈ ایریا وائز, لیکن دل اور دیکھیں مطلب پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ انٹرنیشنل مسائل ہیں, وہ UN کی ریزولوشن پہ ہیں. کشمیر کا مسئلے کا میں ذکر کر رہا ہوں, اور اس کو حل کریں. اور اس کے ساتھ دیکھیں ان کی جو آبادی ہے 1.5 ارب کی, ان کو فل ایکسیس مل جاتی ہے ہمارے تھرو سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں جانے کی, اور ایون چائنا سے تجارت کرنے کی. بٹ مودی جو ہے اتنا پڑھا لکھا نہیں, کم عقل ہے, اور پوری عوام کو اس نے جو ہے نا ایک وار ہسٹیریا میں اس کو ڈال دیا ہے. اب جہاز کی آپ بات کر رہی ہیں, دیکھیں آپ تو 6 کا, ٹرمپ تو 8 کہہ رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے 8 گنائے ہیں اس کے. تو اس لیے پاکستان کو یہ انڈرمائن نہیں کر سکتے. پاکستان نیوکلیر طاقت ہے, اور پوری دنیا پاکستان کے ملٹری کی تعریف کر رہی ہے. تو اگر انہیں زیادہ بھی عقل ہو تو ہمارے ساتھ مسئلے حل کریں اور ایک اچھے ہمسائے کی طرح رہیں. Got it. Well, we'll keep on discussing these things. Thank you very much, General Tariq Saab, for joining me in the program. Thank you very much, Air Vice Marshal Ateeb Saab, بہت نے جوائن کیا. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, and then we'll continue with the show. Welcome back after the break. پاکستان میں کرپشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے, یہ ہم تو کہتے تھے, لیکن اب IMF نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے. IMF وہ ادارہ جس نے ہمیں پیسے تو دینے ادھار, لیکن ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل فکسنگ کرنے کی بہت ضرورت ہے. IMF نے پاکستان میں گورننس اور بدعنوانی سے متعلق ایک رپورٹ جاری کی ہے. اس رپورٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ گورننس اینڈ کرپشن رپورٹ میں پاکستان میں مسلسل بدعنوانی کے خدشات جو ہیں ان کی نشاندہی کی ہے انہوں نے. IMF کہتے ہیں کہ جی ان 15 نکات انہوں نے دیے, اصلاحاتی ایجنڈا فوری شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کہتے ہیں اصلاحات سے پاکستان کی معیشت 5 سے لے کر 6.5% تک بہتر ہو سکتی ہے. اس معیشت کو بہتر کرنے کے حوالے سے جو اقدامات لینے کی ضرورت ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. رپورٹ کہتی ہے کہ حکومت نے مالیاتی اختیارات پر سخت پارلیمانی نگرانی کی سفارش کی ہے, اور انسداد بدعنوانی یعنی بدعنوانی کو روکنے والے ادارے جو ہیں اس کے اندر بھی اصلاحات کی ضرورت ہے. پالیسی سازی اور عمل درآمد میں زیادہ شفافیت کی بھی ضرورت ہے اور جواب دہی کی بھی ضرورت ہے. گورننس میں جو بہتری لانی ہے اس سے نمایاں معاشی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں, یہ کہتی ہے جی IMF کی رپورٹ. IMF کی رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ ٹیکس سسٹم پیچیدہ ہے, کمزور انتظام ہے اور نگرانی
جو ہے بدعنوانی کا باعث بنتی ہے، جبکہ عدالتی نظام کی پیچیدگی اور تاخیر معاشی سرگرمیوں کو متاثر بھی کرتی ہے۔ جنوری 2023 سے دسمبر 2024 میں نیب کی طرف سے 3.5 ٹریلین روپے کی ریکوری پاکستان کی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کا کم حصہ ہے۔ پی ٹی آئی حکومت میں کہ جو 2019 کے اندر چینی برآمدگی کا معاملہ تھا، اس کی اجازت یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان میں اشرافیہ اپنے مفاد کے لیے پالیسیوں کے اوپر قابض ہیں۔ رپورٹ نے یہ بھی بتایا کہ کرپشن کی نظر ہونے والی رقم سے پاکستان میں پیداوار اور ترقی دونوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ اینٹی کرپشن پالیسیوں میں تسلسل کی کمی اور غیر جانبداری سے اداروں پر عوام کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ انڈیا کو اپنے انٹرنل میٹرز کی طرف دھیان دینا چاہیے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو اپنے انٹرنل میٹرز کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ کرپشن کا خاتمہ پاکستان کے اندر معیشت کی بحالی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بدعنوانی کو ختم کر کے ہم لوگوں کو وہ جو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ کرپشن کر کے کہیں بھی جا سکتے ہیں اور پاکستان کی ترقی کے اندر جو پیسہ استعمال ہو سکتا ہے وہ کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں، اس کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ پاکستان فرسٹ، اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔